नफ़रत शायद छोटा लफ्ज़ है जो मुझे उससे थी। मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देती। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था और मेरे कानों ने सुना था, मैं सोच चुकी थी कि उसे नहीं छोड़ूंगी। वो शख्स निहायत ही शातिर किस्म का इंसान था, इसीलिए मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। वो इस वक्त किचन में बर्तन धो रहा था जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और किचन का रुख किया। उसे देखकर मेरे पूरे वजूद में आग सी लग गई थी। मैंने उसे पुकार कर कहा, रशीद। वो फौरन से पलटा, कहने लगा, जी बीबी जी, कहिए। वही हसीन चेहरा, वही दिल फरेब मुस्कुराहट जो हर वक्त उसके चेहरे पर सजी रहती थी। मुझे उसे देखकर गुस्सा आने लगा। मैंने बड़े ज़ब्त से उससे कहा कि एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मेरे सर में दर्द है। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा, फिर कुछ तज़बुज़ुब का शिकार होकर कहने लगा, बीबी जी, रात का 1 बज रहा है जी। इस वक्त आपके कमरे में आना कुछ गैर मुनासिब सा हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मेरा बाप तुम पर अंधा भरोसा करता है, इसीलिए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने एक ऐसा कदम उठाया था जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, आर या पार, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं बिल्कुल बेबस होकर यह कदम उठा रही थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उस वक्त मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब ही जल रहा था। जैसे ही रशीद चाय का कप लेकर अंदर आया, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। सामने बेड पर मैंने कंबल को इस अंदाज से रखा था जैसे कि कोई इंसान लेटा हुआ हो। वो मेरे बेड की जानिब बढ़ा तो मैंने फ़ौरन से कमरा लॉक कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो फ़ौरन से पलटा तो मैंने अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और अपने कपड़े फाड़ने लगी। मुझे अपने जज्बात पर बिल्कुल भी काबू ना था। रशीद ये देखकर डर गया। उसने चाय का कप एक तरफ रखा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैं उसके सीने से लग गई और फिर जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे नहीं मालूम था कि ये शख्स आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करने वाला है। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी और मैं अब्बू की लाई हुई गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की गाड़ी अंदर दाखिल हुई है। जैसे मेरे अब्बू की गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती थी तो मैं खुशी से उछल पड़ती थी और सारा खेल छोड़कर फ़ौरन से गेट की जानिब भागती थी। आज भी मैं खुशी से अब्बू की तरफ जाने लगी, लेकिन अब्बू के साथ एक लड़के को देखकर मेरे कदम रुक गए थे। स्याह रंग की कमीज शलवार में वो दराज कद लड़का, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के दरमियान होगी। वो नौजवान एक सहर अंगेज शख्सियत का हामिल था। मेरे अब्बू के साथ गाड़ी से उतरा। मुझे अब्बू ने पास बुलाया, प्यार किया और टीवी लाउंज में आ गए। अब्बू ने मेरी अम्मी को आवाज़ दी, कहा कि ये हमारे घर का मुलाजिम है और आज से घर के सारे काम यही करेगा। मेरी उम्र इस किस्म की थी कि मुझे अब लड़कों को देखकर थोड़ी सी घबराहट होती थी। शायद ये लड़कपन की दहलीज पर पहला कदम था। वो लड़का बेहद खूबसूरत था और कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थीं। मैं चोर आंखों से उसे देख रही थी और अभी तक उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे देखे जा रही थी। मेरे अब्बू ने मेरी घबराहट को भांपते हुए कहा कि इसका नाम रशीद है और ये आज से घर के सारे काम करेगा। तुम्हें स्कूल भी छोड़कर आएगा, लेने भी आएगा। रशीद तुम्हारे भाई जैसा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अब्बू ने ऐसा बोला तो मैंने एक नज़र एक बार फिर से रशीद की तरफ देखा और उसने नज़रें उठाकर मेरी आंखों में देखा और ये पहली बार था जो हमारी आंखें चार हुई थीं। मैंने देखा उसकी आंखों के डोरे सुर्ख थे, जैसे कि कोई नशई हो जिसकी आंखें ज़्यादा नशा करने के बायस ऐसी होती हैं। मुझे उसकी आंखों से न जाने क्यों खौफ सा महसूस हुआ था। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका लीं। वो मुस्कुराने लगा। अब्बू की बात से मुझे इत्मीनान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उम्र के जिस हिस्से में थी मैं थोड़ी सी मोहतात हो गई थी, वरना इससे पहले मैं लड़कों से लड़ती झगड़ती रहती थी, गली के लड़कों को मार भगाती थी, अपने कज़न से भी बेतहाशा लड़ाई करती थी। लेकिन जब से मैं 14 साल की हुई थी तब से मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई थीं और सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि मैं लड़कों से मोहतात हो गई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। रशीद ने देखते ही देखते
سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ کھانا بھی بناتا تھا، گیٹ کی رکھوالی بھی کرتا تھا، بل وغیرہ جمع کروایا آتا تھا، یعنی کہ وہ ایک ہر فن مولا لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ ایک لڑکا اتنے سارے کام بیک وقت کیسے کر لیتا ہے، لیکن وہ بہت ہی تیز تھا۔ شروع میں رشید کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، میں بھی اب مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اب میں اس سے معمول کی بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ وہ روزانہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتا تھا، واپسی پر بھی مجھے لینے آتا تھا۔ کبھی مجھے کسی سہیلی کے گھر جانا ہوتا تھا تو ابو اس معاملے میں بھی رشید پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ اگر مجھے کتابوں کو یا کچھ اور خریدنے کے لیے بازار جانا ہوتا تب بھی ابو کہتے کہ رشید کے ساتھ جاؤ۔ گو کہ میرا کوئی کام رشید کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہ اپنا محافظ لگنے لگا تھا۔ ایک بار میں اسکول کی چھٹی کے وقت جیسے ہی مین گیٹ سے باہر آنے لگی، میرے پیچھے کھڑے لڑکے نے مجھے دھکا دے دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ میں سڑک پر گر گئی، میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر رشید کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس لڑکے کو پیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو رومی کو دھکا دینے والا؟ میں اپنا درد بھول کر اس لڑکے کو دیکھنے لگی جسے رشید مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا۔ میں اٹھ کر رشید کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، چھوڑو اسے، کیا جان سے مار ڈالو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں جان سے مار ڈالوں گا اسے جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ میرے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا تو رشید اسے یوں گھورتا جیسے اسے نظروں سے ہی مار ڈالے گا۔ مجھے کبھی کبھی اپنے ابو کا رشید کو گھر رکھنے کا فیصلہ ٹھیک ہی لگتا تھا۔ جتنا ابو رشید کو پسند کرتے تھے، میری امی کو رشید ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ابو کا خاص بندہ تھا۔ ابو خود اسے نہ جانے کہاں سے لے کر آئے تھے۔ امی ابو سے کہتی تھی کہ جوان جہان لڑکے کے ساتھ اکیلی بیٹی کو نہ بھیجو، لیکن ابو کا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ انہیں رشید پر اندھا اعتماد ہے۔ رشید کو گاڑی چلانی بھی آتی تھی۔ اتنی سی عمر میں نہ جانے اس نے اتنے سارے کام کیسے اور کہاں سے سیکھ لیے تھے۔ میرے ابو ایک پڑھے لکھے سرکاری افسر تھے اور میری امی گاؤں کی ایک بالکل ہی ان پڑھ عورت تھی، لیکن وہ ابو کی چچا زاد تھیں اور دونوں کی بچپن کی منگنی تھی، اور مجبوری میں ابو کو ان سے شادی کرنی ہی پڑی۔ میری امی کے پاس خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی خوبصورتی نے میرے ابو کو شاید ان سے شادی کرنے پر مائل کر دیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابو اپنے پڑھے لکھے دوستوں کی پارٹیز میں امی کو لے کر نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے، تم میں میرے دوستوں کی بیگمات سے ملنے جلنے کے مینرز نہیں ہیں، تم میری انسلٹ کروا دو گی۔ کیونکہ امی آتے جاتے بہت عجیب سے کپڑے پہنتی اوڑھتی تھیں، بالکل دیہاتیوں جیسے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی والدہ کو قصوروار سمجھا تھا کہ وہ ہر وقت جاہل عورتوں کی طرح چیختی چلاتی ہیں، اور میں سوچتی تھی کہ میری ماں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میری ماں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ میرے باپ کے ساتھ تھا۔ میرے والد صاحب گاؤں سے پڑھ لکھ کر نکلے تھے اور سرکاری افسر بن گئے تھے، اور ان کی زندگی ویسی ہی تھی جیسی سرکاری افسر کی ہوتی ہے۔ انہوں نے گھر گاڑی سب کچھ لے لیا تھا، لیکن ایک چیز جو پیسہ آنے کے بعد ہر مرد کے اندر آ جاتی ہے، وہ ہے روزانہ ایک نئی عورت کی خواہش۔ غربت میں ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لائق نہیں ہے، اور وہ اپنے پیسے سے کچھ اور بھی خرید سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے والد صاحب نے بہت ساری محبوبائیں بنا رکھی تھیں، اور جب میرے والد صاحب کے معاشقوں کی خبر میری ماں کو ملتی تھی تو ان کو شدید غصہ آتا تھا، اور اس طرح لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر باہر میرے والد صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا بھی تو اس بات کی خبر میری ماں کو کیسے مل جاتی ہے؟ کون یہ خبریں لا کر میری ماں کو دیتا ہے؟ حالانکہ میرے والد صاحب تو ایسی بہت سی خبروں کو چھپا کر رکھتے تھے۔ پھر آخر کون تھا جو میرے ابو کی اندر کی باتوں کو میری ماں تک پہنچاتا تھا؟ بہرحال وقت گزرنے لگا، میں اب بڑی ہو گئی تھی، مجھے اب باتوں کی اور معاملات کی سمجھ آنے لگی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں امن امان ہو، ان کے والدین کے مابین محبت ہو
اور سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن کچھ عرصے سے میرے گھر کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میری ماں تو پہلے سے ہی لڑائی جھگڑا کرتی تھی، لیکن وہ چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تھے۔ کبھی ابو گھر کے لیے خرچ کم دے دیا کرتے تھے تو امی اس بات پر غصہ ہوتی تھیں اور ان کے مابین لڑائی ہوتی تھی، تو کبھی کسی اور بات پر لڑائی ہوتی تھی اور وہ ایک نارمل لڑائی میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ جو لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں میرے والدین کے مابین، یہ نارمل نہیں تھی۔ ان کا چیخنا، چلانا، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، اور پھر میرے باپ کا اپنے آپ کو گولی مارنے کی دھمکی دینا، اور میری ماں کا زہر کھانے کی دھمکی دینا، دونوں مرنے مرانے پر آ جاتے تھے، اور میری ماں کی برداشت دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سمجھاتی تھی کہ برداشت کرو، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہارے باپ کے دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر امی کو یہ خبریں دیتا کون ہے۔ پھر کچھ عرصے سے میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ میری ماں جو رشید کے آنے سے ناخوش تھی، اور ہر وہ شخص جو میرے باپ کو پسند ہوتا ہے اس سے میری ماں نفرت کرتی ہے، اسی لیے رشید سے بھی میری ماں کو نفرت تھی۔ لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کی رشید پر مہربانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کافی عرصے سے میری ماں رشید کے ساتھ اکیلے کمرے میں ہوتی تھی اور دونوں کی ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ 2 سال گزر گئے تھے، میں 16 سال کی ہو گئی تھی اور بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ میرے گھر کا ماحول تھا۔ ایک دن میں کالج سے جلدی واپس آ گئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں بالکل سناٹا ہے اور میری ماں کے کمرے سے ہلکی سی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے میری ماں کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے آرام سے دروازہ کھولا، پورا دروازہ نہیں کھولا تھا، تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ بیڈ پر رشید میری ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے بالکل قریب ہو کر انہیں کوئی بات بتا رہا تھا، اور میری ماں بھی سمجھنے کے انداز میں رشید کی باتیں سن رہی تھیں۔ پھر ایک دم سے میری ماں کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا ہو۔ شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرے ابو گھر آئے تو میری ماں نے کوہرام برپا کر دیا اور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میرے گھر میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں، یہ رشید ہی ہے۔ وہ میرے ماں باپ دونوں کا چہیتا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے باپ کی باتیں میری ماں کو بتاتا تھا اور میری ماں کی باتیں میرے باپ کو بتاتا تھا، اور اس بیچ میں دونوں سے بہت زیادہ پیسے بھی وصول کرتا تھا۔ میرے باپ کی جاسوسی کے لیے میری ماں رشید کو پیسے دیتی تھی، اور پھر پیسے لے کر رشید میری ماں کو میرے باپ کی تمام خبریں دیتا تھا اور اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کو کہتا تھا۔ اسی طرح گھر میں ہونے والے تمام معاملات کی خبر رشید میرے باپ کو دیا کرتا تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، میری ماں سے ملنے کیسے لوگ آتے ہیں، ان کے کزنز وغیرہ، جن کا آنا میرے والد صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور میرے والد صاحب نے بہت منع کیا تھا میری ماں کو کہ اپنے مرد کزنز کو نہ بلایا کریں، لیکن میری ماں بھی باز نہیں آتی تھی، جس وجہ سے ان کے جھگڑے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں یہ آگ رشید کی لگائی ہوئی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ وہ اتنی جلدی سارے کام کیسے کر لیتا ہے۔ وہ کھانا ہوٹل سے لے کر آتا تھا اور میری ماں کو یہ باور کرواتا تھا کہ اتنا لذیذ کھانا اس نے خود بنایا ہے۔ یقیناً وہ پیسے بھی چوری کرتا ہوگا، لیکن سب کی آنکھوں پر اس کی یقین کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میرے دونوں والدین کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ اب نہ میرے باپ کو پتا تھا کہ رشید ان کی ساری خبریں میری ماں کو دیتا ہے، نہ میری ماں کو پتا تھا کہ رشید گھر آنے جانے والے کا پتہ میرے باپ کو دیتا ہے، یعنی کہ وہ ایک بالکل پکا کھلاڑی تھا، اور اس طریقے سے کھیل کھیلتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی، اور اب مجھے اس کا پتہ اس گھر سے کٹوانا تھا، جو کہ آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں رشید سے سیدھا بات کرتی ہوں اور اسے وارننگ دیتی ہوں۔ اگر وہ باز آ گیا تو ٹھیک، ورنہ مجھے دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا۔ لیکن مجھے ہر حال میں اپنے گھر کو بچانا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے، اور وہ ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی اور وہ اپنی دنیا میں خوش تھے، لیکن میں بیٹی تھی اور مجھے اپنے گھر کی فکر تھی۔ ایک دن میں رشید کے پاس گئی، وہ کچن میں کھانا بنا رہا تھا۔
میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تو وہ اس طرح سے مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے ہمیشہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ کہنے لگا، رومی دیکھو میں کھانا بنا رہا ہوں اور وہی بناؤں گا اور تمہیں کھانا پڑے گا، الگ سے کوئی فرمائش مت کرنا مجھ سے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے کھانے کی کوئی نئی فرمائش کرنے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بچوں جیسا رویہ رکھتا تھا، لیکن میں اب بچی نہیں رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا کہ میں کچن میں کیوں آئی ہوں، کیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بڑے پیار سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نظروں کے تصادم پر وہ کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ فوراً سے نظریں بدل کر وہ کٹنگ بورڈ پر سبزی کاٹنے لگا۔ میری موجودگی اسے الجھا رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرے والدین میں سے کوئی نہ آ جائے، کیونکہ میں بالکل اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس نے مجھ پر غلط نگاہ ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھ پر غلط نگاہ ڈالنے کا مطلب تھا اس نوکری سے ہاتھ دھونا، اور یہ جو عیش و آرام کی زندگی وہ گزار رہا ہے، نہ صرف یہ اس سے چھن جائے گا بلکہ میرے والد صاحب اسے جان سے مار دیں گے اگر اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو۔ رشید وہاں کھیلتا تھا جہاں اسے کھیلنا چاہیے تھا۔ وہ بڑا کھلاڑی تھا، غلطی نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس سے بھی بڑی کھلاڑی تھی۔ وہ تیز تھا، لیکن میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی تو وہ پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہاں سے چلی جاؤ اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو۔ میں نے کہا، میرے گھر میں آگ نہ لگاؤ رشید، ورنہ میں تمہاری زندگی میں آگ لگا دوں گی۔ میری بات سن کر اس کے سبزی کاٹتے ہاتھ ایک پل کو رک گئے اور اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے حیران ہو گیا ہو۔ اسے لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ پہلے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا، کیا بول رہی ہو تم رومی؟ کون سی آگ لگائی ہے میں نے تمہارے گھر میں؟ وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور مجھے شروع سے ہی تم کہہ کر پکارتا تھا۔ میرا نام رومیسا تھا، لیکن سب گھر والوں کی طرح وہ بھی مجھے رومی کہتا تھا۔ میں نے کہا، تم میرے نوکر ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے رومی کہنے کا۔ میرا نام تمیز سے لو، تم نوکر ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس گھر میں آ کر تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ میری باتیں اسے کسی آرے کی مانند کاٹ رہی تھیں۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے جانے کا کہا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں تو وہ خود وہاں سے جانے لگا، تو میں نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آیا، غصے سے سبزی کاٹنے لگا۔ اب وہ بالکل بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ وہ یکسر مجھے نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگ گیا، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں نے سیدھا اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد اگر میرے ماں باپ کے مابین کوئی جھگڑا کروایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا ہاتھ اٹھ گیا، اس نے بے ساختہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے غصے اور بے یقینی سے کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں نے حیرت سے اس سے سوال کیا۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی۔ میں اس پر چیخ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ چھری سے اپنا ہاتھ زخمی کر چکا تھا، اپنا وہ ہاتھ جس سے اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اسے زخمی کر کے اب وہ کٹنگ بورڈ کی طرف نظریں جھکا کر دیکھ رہا تھا اور ضبط کی انتہا پر تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسا انسان تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا اور ابھی تک چھری پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کہنے لگا، اسی ہاتھ سے تمہیں مارا ہے، لو اس ہاتھ کو سزا دے دی، اب خوش؟ اس کی نم آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں ششدر سی اسے وہاں چھوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں کالج جانے لگی تو دیکھا اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے روز گاڑی میں کالج چھوڑنے جاتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ انسان ایسا کام ہی نہ کرے جس کے بعد اسے پچھتانا پڑے۔ میری بات پر اس نے کچھ نہیں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کافی دن خاموشی رہی۔ مجھے لگا وہ سدھر گیا ہے۔ گھر میں امن امان تھا۔ کافی دن سے میرے والدین کے مابین کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔
ایک دن اچانک بہت بڑا جھگڑا صبح ہی صبح شروع ہو گیا اور سارے گھر کا سکون تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ میں اس لڑائی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بات ہاتھا پائی تک آ گئی تھی اور میرے ابو میری امی کو طلاق دینے ہی لگے تھے کہ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور چلا چلا کر رونے لگی کہ خدارا اپنی لڑائی ختم کریں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے ابو کا دل موم ہو گیا، کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ مجھے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر کافی دن تو جیسے گھر کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے اپنی ماں سے وجہ پوچھی اس لڑائی کی تو ایک بار پھر سے مجرم رشید ہی نکلا۔ رشید نے میری ماں کو بتایا تھا کہ میرے باپ نے ایک طوائف زادی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ آگ بھی رشید کی لگائی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ میرے وارننگ دینے کے بعد بھی نہیں سدھرا تھا۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ میرا جی چاہا رشید کو جان سے مار ڈالوں۔ چند پیسوں کے حصول کی خاطر وہ میرے ماں باپ کی زندگی کس نازک موڑ پر لے کر آیا تھا۔ وہ شخص ڈرامے باز تھا، جھوٹا تھا۔ رشید پر میری دھمکی کا تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا کہ میں ایک بے ضرر سی لڑکی ہوں اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میں اس کے ساتھ اب کیا کرنے والی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایسا پلان ترتیب دیا کہ اس پر عمل کرنے کے بعد رشید کا پتہ مکمل طور پر اس گھر سے کٹنے والا تھا۔ کچھ دن میں سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ برا ہوتا، مجھے اب جلدی اپنا کام کرنا تھا۔ ایسی ہی ایک رات تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میرے امی ابو اپنے کمرے میں تھے اور رشید اپنے کچن میں تھا۔ میں اس کے پاس گئی، بولا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے اچھی سی چائے بنا دو۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور میں اکثر اسے چائے کا کہتی تھی، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے میرے لیے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور رشید کا انتظار کرنے لگی۔ میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھڑی رات کے 1:15 بجا رہی تھی۔ آج کی رات رشید کی اس گھر میں آخری رات ثابت ہونے والی تھی۔ سردی کی رات تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رشید میرے کمرے میں چائے لے کر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا، میں بجلی کی تیزی سے لپکی اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور زوردار چیخ ماری اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ ابو مجھے بچائیں، مجھے بچا لیں ابو، یہ شخص مجھے۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ رشید بری طرح بدحواس ہوا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخیں دبانی چاہی۔ میری چیخوں کو سن کر میرے والدین بھاگتے ہوئے میرے کمرے تک آئے، لیکن میں نے خود دروازے کو کنڈی لگا رکھی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رشید کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیوں چیخ رہی ہوں۔ وہ میرے والدین کی آوازیں سن کر ہکا بکا رہ گیا، جو دروازے کے پیچھے سے پوچھ رہے تھے کہ رومی کیا ہوا؟ رشید جلد ہی معاملہ سمجھتے ہوئے مجھ سے پیچھے ہٹا، دروازے تک آیا تاکہ دروازہ کھول کر اپنی صفائی پیش کر سکے۔ میں نے تیزی سے آ کر رشید کو دھکا دیا اور دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ رشید باہر جاتا، میں جلدی سے باہر نکلی اور ابو سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ابو، رشید نے میری عزت پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ میں بہت برے طریقے سے اپنے ابو کے ساتھ لپٹ کر روئے جا رہی تھی اور میرے ابو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے رشید کو دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا مالک، میں رومی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ابو نے مجھے اپنے آپ سے الگ کیا اور رشید کو گرے باندھ سے پکڑ کر نیچے گرایا اور لاتوں اور گھونسوں سے اسے مارنے لگے۔ ابو رشید سے کہتے جا رہے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ رشید نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، آپ کی بیٹی نے خود مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ رشید کی بات سن کر میرے ابو نے اور زور سے اسے مارنا شروع کر دیا اور بولتے جا رہے تھے کہ میری بیٹی بلائے گی تجھے، نمک حرام، میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، میری بیٹی تجھے کمرے میں بلائے گی۔ ابو وہی بول رہے تھے جس کی مجھے توقع تھی۔ پھر ابو نے پولیس کو فون کیا کہ ان کا نوکر ان کے گھر سے نقدی اور سونا لے کر رات کو فرار ہو رہا تھا، تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ پھر میرے ابو نے امی سے کہا کہ ایک شاپر میں جتنا نقدی اور سونا ہے وہ ڈال کر لے آئیں تاکہ پولیس کو یقین آئے اور رومی کی بدنامی نہ ہو۔
मेरी अम्मी ने वैसा ही किया। पुलिस का नाम सुनकर रशीद घबरा गया। उसने कहा कि साहब, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले ना करो, पुलिस मेरी खाल उधेड़ के रख देगी। अब्बू ने कहा कि तुम्हारी खाल ही तो उधड़वानी है, अब मुझे दिल तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं और तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूं। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। अब्बू ने रशीद को पुलिस के हवाले कर दिया और ये मंजर मेरे लिए बहुत खुशी का बायस था। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे ले जा रही थी और उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब तक वो पुलिस की मोबाइल में बैठ नहीं गया, मुझे ही देखे जा रहा था। मैं बहुत खुश थी कि मैंने रशीद को शिकस्त दे दी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। अभी एक और स्याह रात भी आने वाली थी जो रशीद को इसी घर में गुजारनी थी। रशीद के जाने के बाद मेरे घर में सुकून हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि रशीद का पत्ता कट गया है और 2 साल इतने सुकून से गुजरे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मुझे नहीं पता कि रशीद के साथ क्या हुआ जेल में, लेकिन इतना पता था कि मेरे वालिद साहब के कहने पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इस बार मेरे वालिद साहब ने किसी मर्द को मुलाजिम रखने की गलती नहीं की थी। वो एक औरत को लेकर आए थे जो घर का सारा काम करती थी। फिर मेरे वालिदैन के माबैन भी ताल्लुकात बेहतर हो गए और हर तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा था। रशीद नामी नासूर हमारी जिंदगियों से निकल गया था। मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। मेरे वालिद साहब ने फैसला किया कि वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी तालीम मुकम्मल करके फिर शादी करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे वालिद साहब के दिल में खौफ सा बैठ गया था। इसलिए वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मेरे वालिद साहब को मिल गया था। लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पर फाइज था, खुश शक्ल भी था और सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया जिसने मेरा सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। मेरी शादी की ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गई थी। रोज़ाना मेरी माँ शॉपिंग पर निकल जाती। कभी मैं उनके साथ जाया करती और कभी मेरा दिल नहीं चाहता था तो मैं नहीं जाती थी। एक ऐसी रात थी जब मेरी वालिदा शॉपिंग के लिए निकल पड़ी और मेरे वालिद साहब शहर से दूर किसी काम के लिए गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे साथ वही मुलाजिमा थी जिसको मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले लेकर आए थे। मेरे वालिदैन जब भी घर से बाहर जाते थे तो मुलाजिमा को मेरे साथ छोड़ कर जाते थे और मुझे भी मुलाजिमा के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, क्योंकि वो एक उम्र रसीदा खातून थी और काफ़ी तजर्बेकार भी थी। उस रात मेरी मुलाजिमा ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में सोने के लिए जा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप चली जाएं, मैं खाना आज बना लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मैं मामूल के मुताबिक खाना बनाने लगी और मैं सोचती जा रही थी कि अब मेरा इस घर में बहुत कम वक्त बच गया है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई घर में दाखिल हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई दीवार फलांग कर रहा है, तो मेरी छठी हिस्सेदार हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, अचानक से किचन का पिछले वाला दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि रशीद वहाँ से दाखिल हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरायत कर गई। एक लम्हा भी मुझे ये समझने में नहीं लगा था कि वो मुझसे बदला लेने आया है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी तक जेल में है। वो जेल से कब और कैसे निकला ये मुझे नहीं मालूम था। शायद मेरे वालिद साहब को भी नहीं मालूम था कि वो जेल से निकल आया है। मैं उसे देखते हुए एकदम अपने कमरे की जानिब भागी। वो मेरे पीछे भागने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो मेरे कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा। वो मेरी जानिब कदम बढ़ाने लगा। मैंने उससे कहा कि खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। उसने कहा, क्यों ना हाथ लगाऊं तुम्हें? मैंने तो इज्जत बर्बाद की थी ना तुम्हारी। जानती हो इज्जत बर्बाद करना किसे कहते हैं? तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी खाल उधेड़ के रख दी। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं उठने और चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। तुम्हारी वजह से मेरा रोजगार चला गया।
تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی اور میں مجرموں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ میں نہ تو اتنا خطرناک مجرم تھا نہ ہی بننا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میری تھوڑی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، اور اب میں ایک پیشہ ور مجرم بن گیا ہوں، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم میری قصوروار ہو۔ ایک بار بھی تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو کیا وہ کیوں کیا۔ ایک بار مجھ سے پوچھتی تو تمہیں سچ بتا دیتا۔ تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا کھو دیا، لیکن میں چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں۔ جس بات کا تصور بھی مجھے گناہ لگتا تھا، تم نے اسی کا مجھ پر الزام لگایا تھا، لیکن آج میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے میرے شانوں سے دوپٹہ کھینچ کر پھینکا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میری چند دن کے بعد شادی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تو جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ شاید شاپنگ کے بعد اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی، اسی لیے انہوں نے واپس آنے میں دیر کر دی، اور شاید بہت ہی دیر کر دی میرے والدین نے واپس آنے میں۔ میں جب تک تباہ و برباد ہو چکی تھی، رشید نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ میری دنیا اجاڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور میں بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی، اور تب تک پڑی رہی جب تک میری ماں اور میرے والد گھر پر نہیں آئے۔ پھر مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری یہ حالت کس نے کی ہے، تو میں نے روتے ہوئے رشید کا نام لیا۔ یہ سن کر میرے والد صاحب کو صدمہ لگا اور میری ماں آہوزاری کرنے لگی۔ یہ تھا ایک بہت ہی شیطان صفت لڑکے کو اپنے گھر میں لانے کا انجام۔ جس گھر میں جوان بیٹیاں ہوں اس گھر میں مرد ملازم رکھنے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن میرے والد صاحب کی آنکھوں پر تو رشید کے یقین کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میرے والد اور والدہ اس شخص کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا چکے تھے۔ گھر کا سکون تو ویسے ہی برباد ہو چکا تھا، اور وہی شخص جسے گھر کی رکھوالی کے لیے وہ لوگ رکھتے تھے، وہی ان کی عزت کا لٹیرا نکلا، اور ان کے گھر کا سکون کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کو بھی خراب کر گیا۔ کافی دنوں تک تو میرے والدین کو اس بات کا صدمہ تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ آخر رشید جیل سے باہر آیا کیسے۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اور میرے والدین کے چہرے ایسے تھے جیسے ان پر کوئی سایہ ہو گیا ہو۔ میں بھی اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، اور میری ماں کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ میرا خیال تک نہیں رکھ رہی تھی۔ میری ماں خود سر باندھ کر اپنے کمرے میں پڑی تھی، اور اس حالت میں اس بوڑھی ملازمہ نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے میری ماں کو حوصلہ دیا، میرے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو راز رکھیں اور خاموشی سے بیٹی کو رخصت کر دیں۔ اس بوڑھی عورت نے ہمارے ساتھ بہت بھلائی کی۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو ہم تینوں کو کوئی حوصلہ نہ ہوتا، لیکن وہ بہت تجربے کار تھی۔ اس نے میری ماں کو بھی سنبھالا، میرے باپ کو بھی حوصلہ دیا، مجھے بھی کہا کہ اس صدمے سے باہر نکلو ورنہ بہت بدنامی ہوگی۔ اب جب شادی ہونے جا رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس بات کو راز رکھا جائے۔ میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ بھی کسی سے نہیں کہوں اور خاموشی سے شادی کر لوں۔ یہ راز کبھی نہ کھلے تو بہتر ہے، تاکہ میری عزت سے شادی ہو جائے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرے لیے تو شوہر سے اتنا بڑا راز چھپانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے اس ظالم نے میرے جسم کو داغا تھا، وہ داغ میں اپنے شوہر سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ اگر وہ ان زخموں کے متعلق مجھ سے سوال کرتا تو میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ شادی تو دور کی بات ہے، میرا تو زندگی سے ہی دل اٹھ گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ زندگی تو حرام ہو ہی گئی تھی، لیکن میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس صدمے میں بھی مجھے اتنا ہوش تو ضرور تھا کہ مجھے حرام موت نہیں مرنا۔ میں نے والدین سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے انکار کر دیں۔ تو میرے والد صاحب نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میری عزت کا سوال ہے، یہ شادی خاموشی سے کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے والد صاحب سے روتے ہوئے کہا کہ میں آج اس مقام پر ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہوں۔
میں تو بچی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن انہیں تو سب کچھ معلوم تھا کہ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے جوان مرد ملازم کو گھر پر نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے نہ صرف اسے گھر میں ملازم رکھا بلکہ ہر جگہ مجھے اس کے ساتھ بھیجتے تھے۔ میری باتیں سن کر میرے والد صاحب رونے لگے تو مجھے ان کا بہت دکھ ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ میں بہت غلط بول گئی ہوں، پہلے ہی وہ میری وجہ سے صدمے میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگے، مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے کہ میری بچی، میں واقعی میں تمہارا مجرم ہوں، میری وجہ سے آج تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا ہے۔ ہم سب گھر والوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے منگیتر کو ساری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے چوری سے اسے کیوں ملنے کے لیے بلایا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہوگا۔ میری باتیں سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا بتانا ہے؟ میں نے اپنی قمیض کی آستین ہٹا کر اسے اپنے زخم دکھائے۔ میرے زخم دیکھ کر وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ میری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں نے ساری بات اسے بتا دی کہ میرے نوکر نے یہ سب کچھ کیا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور میں سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تو میں نے کہا کہ میرا زندگی سے دل اٹھ گیا ہے، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، ورنہ شادی تو دور، میں تو اب جینا ہی نہیں چاہتی، مگر میرے والدین کی ضد ہے کہ میں ان کی عزت رکھ لوں اور شادی کر لوں۔ لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں اور آپ کو اندھیرے میں رکھ کر آپ سے شادی کروں۔ وہ تو والدین ہیں، وہ تو میرا راز ہی رکھنا چاہیں گے، لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے شاید میری یہ بات اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساری سچائی جان کر اس کا مجھ سے شادی کے لیے راضی ہونا مجھے کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد میرے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، لیکن زندہ رہنا بھی مجبوری تھی۔ میری شادی تو ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اور کتنی منزلیں باقی ہیں جو مجھے طے کرنی ہے۔ ان حالات میں شادی ہو جانا ہی لڑکی کے لیے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مسائل، بلکہ بہت سارے مسائل اس طرح کی لڑکی کے لیے شادی کے بعد بھی جنم لیتے ہیں، اور میرے لیے بھی بہت سارے مسائل نے جنم لے لیا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ شادی کی پہلی رات ہی میرے لیے کھڑا ہو گیا تھا، جب شوہر کو قریب دیکھ کر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے اندر اتنا لرزہ طاری ہو گیا کہ چیخ چیخ کر میں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ میرے اندر ابھی بھی اس بھیانک رات کا خوف باقی تھا، وہ خوف جو میرے اندر سے کبھی نکلنے والا نہیں تھا، وہ ایک بھیانک رات جو میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے تو میرے ساتھ بھلائی کی تھی، حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ یقیناً اس کی نیت اچھی تھی، شاید اس کے دل میں میرے لیے اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، لیکن میری اپنی حالت اتنی غیر تھی کہ میں کچھ بھی اب برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ دنیا کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی جو اس قسم کے ظلم کا شکار ہوئی ہے، اس کی جلد از جلد شادی کرنا ہر مسئلے کا حل ہے، اور دنیا ایسی لڑکی سے توقع کرتی ہے کہ وہ شادی کے بعد ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے، لیکن یہ دنیا کی بھول ہے۔ اس طرح کا ظلم اگر کسی لڑکی کے ساتھ کیا جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے نارمل زندگی گزارنا، اور میرے لیے تو شادی کی پہلی رات ہی مشکل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے سسرال میں نہیں بلکہ اپنے میکے میں تھی۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے والدین کو رات میں ہی بلا لیا گیا تھا۔ میری ساس نے میرے والدین سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی پاگل بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ باندھ دیا، تمہاری بیٹی پاگل ہے، اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میرا شوہر خاموش رہا، اس کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ساس مجھے پاگل کہہ رہی تھی، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں پاگل ہی تو ہو چکی تھی۔ مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے والدین میرا غم برداشت نہ کر سکے اور ایک ایک کر کے دونوں ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ 5 سال بیت گئے۔
میں نے اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری اپنا جی لگانے کے لیے کر لی۔ جب ایک بار چھٹی کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے اسکول میں پڑھنے والی بچی کو لینے کے لیے آنے والا ملازم کوئی اور نہیں بلکہ رشید تھا، اسے دیکھ کر میرا جی چاہا میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں گھر چلی گئی، لیکن میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو پانے لگی۔ جب شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں اس وقت صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ملازمہ اندر کام کر رہی تھی۔ میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے رشید کو دیکھ کر میری آنکھیں نفرت سے سرخ ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، مجھے سزا دے دو رومی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن تب سے میں بھی سکون میں نہیں ہوں۔ بہت بار چاہا کہ تم سے معافی مانگ لوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا، ایک بار میری بات سن لو، میں تم سے سچ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جھوٹی کہانی نہیں سناؤں گا۔ کہنے لگا، میری والدہ کینسر کی مریضہ تھی، اس کے علاج کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے، جو میری تنخواہ سے بہت زیادہ تھے۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں تمہارے گھر آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا۔ پہل میں نے پوری ایمانداری سے کام کیا تھا، لیکن جب بھی میں تمہاری والدہ سے اپنی امی کی دوائیوں کے لیے پیسے مانگتا تھا، وہ انکار کر دیتی تھیں۔ اسی لیے جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تمہارے والدین میں نا اتفاقی ہے، تو مجھے یہی ٹھیک لگا کہ اگر میں دونوں کو ایک دوسرے کے راز بتاؤں تو مجھے دونوں سے پیسے ملیں گے۔ بے شک میرا طریقہ غلط تھا، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں بہت عزت تھی۔ تمہارے معاملے میں میں نے کبھی غلط نہیں سوچا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جذبہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تمہیں بے ساختہ تھپڑ مارا تھا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں شاید تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے میں چپ چپ رہنے لگا، کیونکہ میں اپنی حیثیت جانتا تھا۔ لیکن اسی وقت میری امی کی طبیعت بگڑ گئی، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے میں نے پھر سے جھوٹی باتوں کا سہارا لیا، لیکن اس بار بات طلاق تک جا پہنچی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ایسا نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میری ماں میرے جیل جانے کی وجہ سے مر گئی، اسی لیے جب مجھے جیل سے رہائی پر یہ خبر سننے کو ملی تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں تم سے بدلہ لینے پہنچ گیا۔ جو کچھ بھی اس وقت ہوا میں غصے میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن گھر واپس جا کر جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے خود کو بہت مارا پیٹا۔ کئی دن میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تمہاری شادی اور بربادی کی خبر سن کر مجھے اپنا آپ اور بھی برا لگنے لگا۔ میں روز تمہیں دی جانے والی اذیت کو سوچ کر مرتا ہوں، مجھے چین نہیں ملتا۔ میں کئی سالوں سے سو نہیں پایا، میرے کانوں میں تمہاری سسکیاں گونجتی ہیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے رومی، لیکن کبھی تمہیں پانے کی چاہت نہیں کی، اس لیے کہ میں خود کو تمہارے قابل کبھی نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو، مجھے موقع دو، تو میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ لیکن آپ بتائیں، کیا مجھے معاف کر دینا چاہیے؟ کیا معاف کرنا اور ایسے شخص کے ساتھ رہنا ممکن ہے؟